अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज ये कितनी बार बोलूँगी मैं, आज ये पांचवी छठी बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। कैसा लगा आपको न्यू नॉवेल की पहली और दूसरी एपिसोड? उम्मीद करती हूँ कि नॉवेल भी आपको अच्छा लगेगा। बताती चलूँ कि नॉवेल अस के ममनू का मतलब है इश्क अल ममनू यानी फॉरबिडन लव। और उस नॉवल की हीरोइन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे रोती धोती हीरोइंस अच्छी नहीं लगती। मुझे ऐसे नॉवेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते जिसमें हीरो सारे जुल्म के पहाड़ तोड़ने के बाद आखिर में आके जो है ना हीरोइन को बोल दे आई एम रियली सॉरी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, माफ़ कर दो, मुझे तुमसे शदीद मोहब्बत थी, मैं तुम्हें कोड़े मारने के बाद तुम्हारी 206 में से 150 हड्डियाँ तोड़ने के बाद जो है ना अपने हाथ को भी ज़ख्मी कर लेता था, तुम्हारे 32-36 दांतों में से 4-5 तोड़ने के बाद मैं अपनी भी 2-4 दाढ़ें हिला लेता था, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पे बिताए हुए जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए तुम्हें अजियत देने के बाद मैं ख़ुद को भी अजियत देता था। ऐसे नॉवेल्स मुझे सिरे से अच्छे ही नहीं लगते और ख़ास तौर पे ऐसी हीरोइन जो अपने आप को इतना मज़लूम बना देती है कि अल्लाह माफ़ कर, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी जो है ना बाकी नहीं रहती। पूरे ख़ानदान से फ़र्दन फ़र्दन हीरो की माँ, हीरो की बहन, हीरो के अब्बा, चचा, मामा, ताया, खाला, खालू हर एक से फ़र्दन फ़र्दन ज़लील होने के बाद भी अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती कि मेरे घर वालों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। और मतलब इस तरह के जो नॉवेल्स हैं ना, मैं उनको सपोर्ट नहीं करती। तशद्दुद भरे नॉवेल और ऐसे नॉवेल्स जिसमें बहुत ज़्यादा बोल्ड और एरोटिक सीन्स दिखाए जाते हैं और ऐसे नॉवेल्स को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। तो अब जो सबरीन है आपने देखा, ठीक है थोड़ी सी बोल्ड ये भी है लेकिन लिमिट के अंदर। दूसरा जो दूसरी हीरोइन है मावा, उसका निक नेम है मावेश मेहर, नॉवेल के हीरोइन का नाम है मावेश मेहर काजिम और वो भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना उसका कैरेक्टर है। पूरे नॉवेल में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लेडी मावेश मेहर काजिम का ही है। मैं समझती हूँ कि आजकल के जो हालात हैं, आजकल का जो दौर है उसमें एक लड़की को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी मुश्किलात आएँ और अल्लाह माफ़ करे रो रो के नहरें नदियाँ नाले ही भर दे। तो मैं आपको पहले अपना माइंडसेट बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तशद्दुद पसंद नॉवेल, बहुत ज़्यादा ओवर रोमांटिक, एरोटिक, बोल्ड सीन, गंदा रोमांस मेरे नॉवेल्स में आपको नहीं मिलेगा। बल्कि अभी भी एक दो सीन ऐसे थे, मैंने शहजाम का टॉवल वाला सीन भी कट कर दिया था जिसमें वो कमरे में जाती है, आप लोगों को याद भी नहीं होगा। वो ओरिजिनली वो सीन में टॉवल गिर जाता है और वो कम्प्लीटली ही वाज नेक, बस मैंने वो वाला सीन कट कर दिया था। किसिंग सीन जिसमें वो चीक में उसके दांतों के मार्क आते हैं, वो भी क्योंकि मैं ऐसे सीन को प्रमोट नहीं करना चाहती। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं ऐसी क्या कहना चीज़ों को प्रमोट करूं जिससे लोगों के इमोशंस जो है ना वो उजागर हों, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर बहुत लंबी तकरीर हो गई लेकिन मैंने बोला ये इसलिए है सारा ताकि आप लोगों को पता चले कि आप जिस चैनल पे हैं उस चैनल पे आपको किस तरह के नॉवेल्स जो है पढ़ने या सुनने को मिलेंगे। बढ़ते हैं अपनी थर्ड एपिसोड की तरफ आज की। इसके बाद भी 2 एपिसोड हैं जो कि आपको रात में मिलेंगी, एपिसोड 22 एंड 29। चलें बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवेल का नाम है रोज़ाने ज़िंदा, एपिसोड नंबर है 22 और राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी भाग भाग कर जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते। यकीन माने रात में आंख खुलती ना तब भी एक आंख खोल के मैं देख रही होती हूँ कितने सब्सक्राइबर्स आए, कितने फॉलोअर्स आए और कितने लाइक्स आए। चलें बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। मज़ीद ये कि मैंने तुमको 2 बार बचाया भी, अगर ये मैं ना होता तो क्या तुमको लगता है कि तुम अब भी यहाँ मुझसे इस तरह खड़ी होकर इस अंदाज में बात करने के काबिल हो सकती थी? बोलो। शहजाम दंग था। ये औरत नहीं जानती थी कि उसकी सही जगह कौन सी है। जब उसके पास पैसे नहीं थे, रहने को जगह नहीं थी, तब वो ही था जो उस पर मेहरबान होकर उसे रहने का ठिकाना दिया था। और अब वो उससे किस तरह से बात कर रही थी। उसकी बात पर सबरीन अपनी जगह जैसे गड़ कर रह गई थी। एहसान और एहसान ही तो किया था इस शख्स ने इस पर, और खुद उसने क्या किया?
اس نے واقعی میں اس سے برا سلوک کیا تھا؟ کیا وہ ایسے سلوک کا مستحق تھا کہ اس کے کھانے میں نشہ آور چیز ملا دی جاتی؟ اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی کہ اس پر انگلی اٹھا سکے؟ اس کو ایسا کرنے کا یہ حق کس نے دیا؟ صبرین پریشان ہو کر سوچے گئی۔ اس کے سارے الفاظ کہیں کھو گئے تھے۔ واقعی اسے کیا حق تھا اس پر انگلی اٹھانے کا، جبکہ خود اس نے زیادہ برا سلوک روا رکھا تھا؟ یہ سچ تھا کہ وہ اس کا محافظ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ اس کو دھوکہ دیتا۔ چلو یہ بھی مان لیا کہ صبرین ہی تھی جس نے سب سے پہلے غلط ارادے سے اس سے رشتہ بنایا۔ وہ واقعی مستحق تھی کہ اس سے دھوکہ کیا جاتا۔ مدھم پڑتی نم نظروں سے اس نے کوئی اور لفظ نہیں بولا، بس خاموش رہ گئی، جسے دیکھ کر شہزام اور زیادہ پر اعتماد نظر آنے لگا، جیسے اسے کمزور کر کے پرسکون ہو گیا ہو۔ صبرین، تم کو واقعی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر یہاں بات بلی کی پریگننسی کی نہ ہوتی اور اسے کسی کی دیکھ بھال کی ضرورت نہ ہوتی تو میں یہاں تم جیسی لڑکی کو کبھی برداشت نہ کرتا۔ شہزام نے اس پر اس رشتے کی حقیقت واضح کر دی کہ وہ اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتا۔ وہ یہاں صرف ایک کیئر ٹیکر تھی، اس کے سوا اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ صبرین نے مفت میں ہی بڑے بڑے خواب دیکھ لیے تھے، توقعات وابستہ کر لی تھی، اور بے بنیاد توقعات انسان کو خود ہی برباد کر دیتی ہیں۔ یہ کہنا مشکل تھا کہ صبرین وہاں سے پھر کس دل سے واپس کمرے میں گئی۔ اسے سچ میں چکر آ رہے تھے۔ جس دن سے وہ شہزام سے ملی تھی، ہر گزرتا دن اس کے شکوک میں اضافہ کرتا جا رہا تھا، جیسے وہ دن بدن ننجا ٹرٹل میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ کیا اسے اپنی راہ بدلنے میں واقعی دیر ہو چکی تھی؟ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ سفر کتنا مشکل ہوگا تو وہ یقیناً شہرام کے قریب نہ آتی، چاہے وہ کتنی ہی رنجیدہ کیوں نہ ہوئی تھی، لیکن اس وجہ سے اپنا کام تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ 8 بجے وہ وہاں سے گاڑی دوڑاتی ہوئی ولا پہنچی، جہاں اس نے شہزام سوری کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں پہنچ کر وہ دنگ رہ گئی، کیونکہ آبش یزدانی اور جمشید کو اس نے وہاں جاتے دیکھا۔ یہ تو شہزام سوری کا ولا ہے۔ پھر کیا شہزام نے آبش کو رینوویشن کا کام دیا ہے؟ صبرین مکمل غائب دماغی کے ساتھ گاڑی واپس دوڑاتی پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی پہنچی۔ پراپرٹی مینجمنٹ کے عملے سے نمٹنے کے دوران اس نے پوچھا، میں نے آج رینوویشن کے ورکرز کو بلاک B2 میں داخل ہوتے دیکھا ہے، کیا وہ اس جگہ کی تزئین و آرائش کر رہے ہیں؟ ہاں، تزئین و آرائش کی رقم بھی ادا کر دی گئی ہے، پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی کے نمائندے نے کہا۔ یہ کون سی رینوویشن کمپنی ہے؟ صبرین متجسس تھی۔ سمٹ، مختصر بتایا گیا۔ صبرین تو یہ سن کر سن ہی ہو گئی۔ سمٹ، ہونٹوں کے اندر لفظ تھر تھرایا۔ اس لمحے صبرین کو اپنے اندر سے ایک اور واحد سہارے کے تباہ ہو کر ڈھہ جانے کی آواز آئی تھی، جس نے شہزام اور خود اس کو ایک ساتھ جوڑے رکھا تھا۔ اگرچہ عزت نے پہلے ہی سے اس بات کا ذکر کیا تھا، یہ صرف اس کا تبصرہ تھا۔ اس نے جو کہا تھا اسے شمار نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک کہ شہزام اسے منظور نہ کرتا۔ اس کے باوجود صبرین کو بہت کم توقع تھی کہ شہزام واقعی میں آبش کو یہ پروجیکٹ دے گا۔ یقیناً شہزام کو اس بات پر بھی کوئی شک نہیں تھا کہ آبش نے صبرین کا ڈیزائن چوری کیا تھا، یا یزدانی خاندان نے اسے پرانی دور دراز ویران میں حویلی میں قید کیا تھا۔ صبرین خود بھی یہ بات پہلے دن سے ہی جانتی تھی کہ وہ شہزام کے دل میں کہیں بھی کسی بھی مقام پر نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ اس سے قدرے بیزار تھا، تنگ آ چکا تھا۔ صرف یہ کہتے ہوئے کہ وہ دونوں کافی عرصے سے ساتھ رہ رہے ہیں، اسی لیے خود وہی تھی جو اس کے کپڑے دھوتی تھی، کھانا پکاتی تھی، گھر صاف کرتی اور بلی کی دیکھ بھال میں مدد کرتی تھی۔ کیا واقعی شہزام نے یہ ساری باتیں اپنے دماغ سے مٹا دی تھیں؟ مزید یہ کہ جعفر یزدانی اور آبش یزدانی جیسے بے اصول لوگ اس قابل نہیں تھے کہ انہیں برداشت کیا جاتا یا ان کے کسی بھی معاملے میں حمایت کی جاتی۔ نہیں تھے وہ اس قابل، بالکل بھی نہیں۔
اور اب جبکہ شہزام ان کا ساتھ دے رہا تھا، جس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ خود بھی بے اصول اور ایک گھٹیا شخص ہے، وہ خود ہی خود سے باتیں کرتی جا رہی تھی۔ احساس ضیاء تھا کہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ زندگی میں کبھی وہ اس قدر پریشان اور رنجور نہیں ہوئی تھی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کو صرف سامنے کی چیز ہی نظر آتی ہے اور دوسرا سرا اوجھل ہوتا ہے، تب دل بہت ساری غلط فہمیاں پال لیتا ہے۔ جب دو فریقین میں سے ذہنی ہم آہنگی نہ ہو تب یوں ہی دل میں بال آ جاتا ہے، اور صبرین کے دل میں بھی بال آ چکا تھا، جس کا موقع شہزام کی مسلسل بے رخی نے دیا تھا۔ جب صبرین پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی سے باہر آئی، اس کی آنکھیں برداشت کی حدت سے سرخ ہو رہی تھیں، اسے چکر آ رہے تھے۔ کل جو اس نے بخار کی دوائی لی تھی، لگتا تھا اس نے کل اثر نہیں کیا تھا، اور اب اتنی جلدی بخار میں اٹھ کر متحرک ہونے سے وہ بمشکل اپنا توازن قائم رکھ پا رہی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ خود کو گرنے سے بچانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، کیونکہ گر جانے سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو آ کر اسے تھامتا، اسے گرنے سے بچاتا۔ ایسا کوئی ہمدرد اب اس کے پاس نہیں بچا تھا۔ خرابی طبیعت کے باوجود بھی صبرین ولید گردیزی کے ولا کی رینوویشن کے کام پر آ گئی۔ وہ پورا دن سائٹ پر رہی۔ دوپہر کو ولید گردیزی اپنے ہاتھوں میں کچھ تحائف تھامے چلا آیا۔ یہ ایک طرح سے عملے کے کام کی تعریف کے طور پر تھا۔ قدرے موٹے لفافے کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ گردیزی صاحب، یہ بہت زیادہ ہے، میں یقیناً اس کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ صبرین کا لہجہ تھکا تھکا سا اور فارمل تھا۔ یہ محض آپ کے کام کی تعریف کے لیے چھوٹا سا نذرانہ ہے۔ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی ہیں، کیا آپ بیمار ہیں؟ غالباً عام سا زکام ہے بس، صبرین نے سائٹ کے کام پر نظر رکھتے لاپرواہی سے کہا۔ آپ 2 دن کام سے آف کریں اور گھر جا کر مکمل آرام کریں۔ مجھے یقین ہے رینوویشن کا کام اپنے مقرر کردہ شیڈیول پر ہی ہو جائے گا۔ میں اب اتنا بھی مطلبی باس نہیں ہوں۔ ولید گردیزی کی آواز قدرے دھیمی اور نرم سی تھی۔ اس نے سر ہلا کر رضامندی دے دی۔ اس کے ساتھ رہنے والے اس کے شوہر سے زیادہ اس کی پرواہ ایک باہر کے پرائے آدمی کو تھی، جبکہ اس کی پرواہ کرنے کا حق صرف شہزام کو تھا۔ لیکن شہزام نے اپنے رشتے کو محض زبردستی کا سودا کہہ کر اسے بیداری جتائی تھی۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کیسی ہے۔ شاید وہ اب اس سے نفرت کرنے لگا تھا۔ وہ کیوں کر اس کے لیے پریشان ہوتا، اور ایک عورت کسی لاپرواہ مرد کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ آپ کا شکریہ گردیزی صاحب۔ صبرین نے شکر گزاری سے سر ہلایا اور جانے کی تیاری کرنے لگی۔ ابھی اس نے چند قدم ہی آگے بڑھائے تھے کہ اس کے ذہن پر اندھیرا چھا گیا۔ وہ بے اختیار سر دونوں ہاتھوں میں تھامے لہرائی۔ اس سے پہلے کہ زمین بوس ہو جاتی، خوش قسمتی سے ولید گردیزی اس سے کچھ قدم ہی دور تھا۔ وہ یکدم بڑھا اور گرنے سے پہلے ہی دونوں بازو سے تھام لیا، اور اسے تھامتے ہی اس کے جلتے جسم نے ولید کو حیران کر دیا۔ یہ لڑکی بخار سے جل رہی تھی، جیسے کسی نے آگ میں تاپا ہو۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، میں آپ کو ہاسپٹل بھیجتا ہوں۔ ولید گردیزی نے فکر مندی سے اسے دیکھا۔ صبرین نے خود کو کمزور اور کپکپاتے ہاتھوں سے چھڑایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، اس کی ضرورت نہیں۔ ینگ لیڈی، اتنی سخت نہ بنیں۔ آپ میرے لیے کام کر رہی ہیں، اور اب میری ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو آپ کی صحت کا خیال رکھوں۔ اسے آرام سے جواب دے کر وہ اسے تھامے ہوئے اپنی کار تک لایا اور آگے بٹھا دیا۔ اپنے وجود میں پھیلی کمزوری سے لڑتے لڑتے آخر کار وہ جلد ہی ناکام ہو گئی، اور ایسی غافل ہوئی کہ اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہے۔ بس اسے دھندلا سا یاد آ رہا تھا کہ کوئی اسے پورے سفر میں تھامے ہوئے ہے۔ پھر اسے اپنے بازو میں کچھ چبھن سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی اسے زور سے تھامے ہوئے پانی پلانے کی کوشش کر رہا ہو۔ جب اسے دوبارہ ہوش آیا تو خود کو ہاسپٹل کے بستر پر پایا۔ اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور پانی قطرہ قطرہ اس کے وجود میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کے بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھا ولید گردیزی اس کے لیے سیب کاٹ رہا تھا۔
آپ کو تو 102 ڈگری ہائی بخار تھا، مجھے تقریباً آپ کو کام کا برڈن دینے کی تلافی کرنی پڑی ہے۔ اسے ہوش میں دیکھ کر ولید نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، آپ کو تکلیف دینے کی معافی چاہتی ہوں۔ وہ اپنے ناتمام وجود سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میری بیماری کا کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے کل تھوڑی سی ٹھنڈ لگی تھی، میں سمجھی دوا لے کر بہتر ہو جاؤں گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ طبیعت اس قدر بگڑ جائے گی۔ وہ شرمندہ سی نظر آنے لگی، جس پر ولید اسے دیکھے گیا۔ یہ یقینی طور پر میری غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ کو آج کام پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ شروع سے ہی نرم مزاج رہا تھا، اب بھی نرمی سے اسے ٹوکے گیا۔ I am sorry for starting the renovation with bad luck۔ شرمندگی سے سر جھکا کر کہتی، وہ کافی تھکی تھکی سی لگی۔ اس کی مسلسل معصومیت بھری معذرت سن کر ولید گردیزی کے چہرے پر نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ کوئی بات نہیں، کسی کو بھی کسی بھی وقت سردی لگ سکتی ہے۔ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ کافی روشن اور مہربان نظر آ رہا تھا۔ صبرین اس کی مہربان مسکراہٹ دیکھ کر بے اختیار شہزام کو سوچے گئی، کیا ہوتا اگر شہزام بھی ولید گردیزی جیسی مہربان شخصیت رکھتا۔ وہ اپنی سوچ کی اس تبدیلی پر حیران ہوئی۔ گردیزی صاحب، آپ کا شکریہ۔ آپ کو یہاں اب ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی دوست کو فون کر کے بلا لیتی ہوں۔ مجھے بھی اپنا دوست ہی سمجھیں اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو رہی ہے، ولید نے نرمی سے کہہ کر اس کی طرف سیب کا ٹکڑا بڑھایا۔ گردیزی صاحب، آپ تو میری ٹانگ کھینچ رہے ہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کی نظروں کے زاویے سے ہل کر رہ گئی۔ اگر صبرین پہلے جیسی امین ہوتی تو اس کے لیے ولی سے دوستی کرنا کوئی غیر معمولی بات نہ ہوتی، لیکن اب وہ ایک عام سی ڈیزائنر رہ گئی تھی۔ اس کی پہچان کچھ بھی نہیں تھی، نہ اس کے پاس گھر تھا نہ دولت تھی۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اس کے باوجود بھی وہ اس میں دلچسپی رکھتا؟ جو کچھ عزت کے بعد شہزام نے اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد صبرین کی خود اعتمادی نچلی سطح پر آ کر مکمل ختم ہو چکی تھی۔ ایپیسوڈ نمبر 22 یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ ایک تو صبرین، اللہ معاف کرے، جہاں اس کو دماغ چلانا چاہیے وہاں تو اس کا دماغ چلتا نہیں ہے، اور جہاں نہیں چلانا چاہیے وہاں اللہ معاف کرے پوری فلم ہی بنا لی۔ ایک دفعہ کسی کے گھر میں جاتے دیکھ کے اس کا ہوگا، اور وہ اس نے پوری ایک اپنی جو ہے نا مینٹل اسٹریٹجی جو ہے نا وہ تیار کر لی کہ ایسا ہوا ہوگا، یوں ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا۔ بہرحال آپ لوگ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اچھے سے ریویوز دیں، کیونکہ اب میں لاسٹ ایپیسوڈ وائز اپ کرنے جا رہی ہوں۔ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آج ہی کے دن ایک بار اور۔ السلام علیکم۔